गुजरात की रिहायशी रसूल बेगम को बच्चों ने घर से निकाल दिया तो रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। और उसके पास एक गाय थी जिसको वो सारा दिन चराकर उसका दूध निकाल कर गुजारा करने लगी। और 3 साल में उसके पास 3 गाय हो गई। और उसने नियत की थी कि वो उन्हें बेच कर हज करेगी। जब औलाद को भैंसों का पता चला तो वो लालच में आकर रसूल बेगम को लेने आ गए। जब वो ना गई तो अगले दिन उसकी भैंस चोरी हो गई और लोग उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का कहने लगे। तो वो रोते हुए बोली, मैंने अल्लाह के यहाँ रिपोर्ट कर दी है। अगले ही रोज जब वो उठी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरा रेलवे स्टेशन, जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी में गुजरात के रेलवे स्टेशन के एक तरफ रसूल बेगम ने अपना झोंपड़ा बना रखा था, जो कि कपड़े से ढांपा गया था। यख सर्द हवा ने तो जैसे रसूल बेगम की बूढ़ी हड्डियों को थरथरा के रख दिया था। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो वो कांप कर उठ बैठी। दोनों होंठ बुरी तरह से कप कपा रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे वो बुरी तरह से कांप रही थी। जगह जगह से फटी हुई रजाई उसकी सर्दी को कम करने में नाकाम थी। सोने की कोशिश कर रही थी कि एकदम एक ऐसे ख्याल ने उसे उठाकर बिठा दिया कि वो हवास बाख्ता सी हो गई। कहने लगी, हाय मेरी तीनों भैंसें सर्दी से कहीं मर न जाएं। इसलिए जल्दी से रजाई को पीछे किया। जगह जगह से फटे कपड़े उसे मजीद थरथराने पर मजबूर करने लगे। लेकिन अपनी भैंसों की उसे बेहद फिक्र थी। अपनी फटी रजाई को हाथों में ले लिए वो धीरे धीरे चलते हुए झोंपड़े की एक जानिब आई, जहां तीनों भैंसें आपस में जुड़कर बैठी थी, सर्दी के मारे कपकपा रही थी। उसने अपनी भैंसों पर वो रजाई दे दी। वो भैंसें बड़ी तशक्कर भरी नजरों से रसूल बेगम को देखने लगी। भैंसों को तो उसने रजाई दे दी थी, लेकिन खुद कांपने लगी थी। 55 के लगभग रसूल बेगम की उम्र थी। कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी, लेकिन आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नीचे बिछा बिस्तर उसने ऊपर ले लिया था। चारपाई भी इतनी ढीली थी कि वो बीच में घुस गई थी। पूरी रात रसूल बेगम कांपती रही। एक लम्हे को भी उसकी आंख ना लगी। लेकिन दिल में जज्बा ईमानी उस कदर बुलंद था कि सब कुछ सह रही थी। कहती थी कि उस साल तीनों भैंसों को बेचकर पैसे इकट्ठे करूंगी और अल्लाह का घर देखने जाऊंगी। हज की अदायगी करूंगी, फिर चाहे मौत आ जाए कोई परवाह नहीं। रसूल बेगम को अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी याद आने लगे। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा सिर्फ मुशक्क़तें ही काटती थी। उस औरत ने कोई लम्हा ऐसा न था जिसमें उसको मुकम्मल खुशी नसीब हुई हो। छोटी सी थी जब अपने घर में बांधी गई भैंसें बड़े शौक से संभालती थे। अपनी माँ के साथ लाकर गाय के गोबर के अपले उठाती, उसको दीवारों पर लगा देती। ये सब काम करते हुए उसने जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी। ससुराल का माहौल भी उसे ऐसा ही मिला था। घर के काम काजों के साथ वो गाय भैंसों का भी बहुत ख्याल रखती थी। उसके शौहर ने जब उसे इसकी ख्वाहिश पूछी कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज़ ला कर दूंगा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शौहर ने समझा कि शायद 2 कांच की चूड़ियां या बालों के लिए परांदा मांगे लेगी और वो उसे ला देगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो बात रसूल बेगम ने कही वो सुनकर उसका शौहर पहलू बदल कर रह गया था। कहने लगी, मुझे हज करने का बड़ा शौक है, नूर मोहम्मद मुझे हज करवा दे। रसूल बेगम का शौहर नूर मोहम्मद कहने लगा कि तू जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं हज करवा सकूं। हाँ, लेकिन तुझे रोज का खर्चा दूंगा तो जमा कर लेना। आगे जैसे तेरे और मेरे रब सोने की मर्जी, वो हमारी नियतों को हमसे बेहतर जानता है। रसूल बेगम कहने लगी कि फिर तो सालों लग जाएंगे। नूर मोहम्मद कहेंगे मैं बूढ़ी नहीं ना हो जाऊंगी। ये सुनकर नूर मोहम्मद हंसने लगा, कहने लगा मैं तुझे बताता हूँ तो पैसे जोड़ और उससे एक भैंस खरीद ले और उस भैंस पर खूब मेहनत करेंगे। जब वो अच्छी सेहतमंद हो जाए फिर उसे अच्छी कीमत में बेच देना, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे जिससे हज हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई। उसके बावजूद उसने पैसे जमा करके एक भैंस खरीदी,
جیسے جیسے اس کے باوجود میں نے بچے کی پرورش پائی، ایسے ایسے گائے نے بھی پائی تھی۔ اس نے بچے کے ساتھ ساتھ گائے کا بھی بڑا خیال رکھا۔ بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ گائے کا بہت خیال رکھتی رہی، لیکن بڑا بیٹا بہت کمزور پیدا ہوا تھا۔ ایک بار اس نے نمونیا ہو گیا اور گاؤں میں کسی کے پاس علاج نہ تھا۔ نور محمد بے حد پریشان ہو گیا، تو پھر رسول بیگم نے بیٹے کی خاطر وہ بھینس بیچ کر پیسہ لیا اور دونوں میاں بیوی بچے کو شہر لے گئے اور بچے کا علاج کروایا۔ اس کا بیٹا تو بڑا چنگا ہو گیا، لیکن پیسے سارے ختم ہو گئے۔ رسول بیگم کی تو پھر سے محنت اور کوشش جاری ہو گئی اور پھر سے پیسے جوڑنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، وہ پیسے جمع کرتی، بھینس پالتی، اور جب اسے بیچ کر حج کے لیے جانے کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ کبھی بیٹی کا جہیز تو کبھی بیٹے کی شادی، ایسا کر کے وہ بھینس بیچ دیتی اور دوبارہ اسے محنت مشقت میں لگ جاتی۔ تمام بچوں کے فرائض ادا کرتے کرتے رسول بیگم کی عمر 50 سال تک پہنچ گئی تھی کہ اس کا شوہر نور محمد بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس دن تو بیگم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کہنے لگی نور محمد مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے ہو؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی حج کرنے جائیں گے، تم بنا حج کیے کیوں اللہ کے پاس چلے گئے؟ اسے لگا تھا کہ شوہر کے جاتے ہی بیٹے اسے سنبھال لیں گے، لیکن اس معاملے میں وہ خوش نصیب نہ تھی۔ بیٹوں کے رویے آہستہ آہستہ رسول بیگم سے بدلنے لگے۔ پہلے تو رسول بیگم کی چارپائی ایک فالتو کمرے میں بچھا دی گئی، جہاں پہ گھر کا کاٹ کباڑ رکھا تھا وہیں اس کی پرانی سی چارپائی جو کہ کافی ڈھیلی ہو چکی تھی اس کے بیٹوں نے بچھا دی۔ کہنے لگے اماں تو ایک بوڑھی جان ہے، اتنا بڑا کمرہ تو کیا کرے گی؟ ہمارے بچے اب ایک کمرے میں نہیں سوتے، ہمارا گزارا مشکل ہے، اس لیے تیرا بڑا کمرہ بچوں کو دے دے۔ تینوں بیٹوں کے دو دو بچے تھے۔ رسول بیگم نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن اس کے بعد بہو نے تو اسے ناشتہ کھانا پینا بھی دینا چھوڑ دیا۔ کہنے لگی ہٹی کٹی عورت ہے، تو اپنا بوجھ خود اٹھا۔ رسول بیگم نے بھینس پال رکھی تھی، لیکن اس کا دودھ نکال کر بہو استعمال کرنے لگی۔ اس میں سے وہ رسول بیگم کو کچھ نہ دیتی، لیکن اس بھینس کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری رسول بیگم کی تھی۔ وہ کبھی بیمار ہوتی اور کسی بہو سے کہہ دیتی کہ بھینس کو ذرا چارہ ڈال دو، وہ الٹے ہاتھ مارتی، کہتی کہ ہم فارغ نہیں ہیں، ان کاموں کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں ہمیں۔ وہ بیچاری بیمار کے باوجود اپنی بھینس کو سنبھالتی تھی، لیکن جب بچوں نے کہا کہ اماں اب تو صحن میں چارپائی بچھا کے سو جایا کر، ہمیں یہ فالتو کمرہ بھی اب چاہیے، کیونکہ اسے ہم خالی کروا کے بچوں کے لیے ایسا کمرہ بنائیں گے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں۔ یہ سن کر رسول بیگم تو غصے سے پھر اٹھی، کہنے لگی میں کیا کوئی فالتو سامان ہوں جو تم لوگ کا جہاں دل چاہتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو؟ اس کمرے سے کاٹ کباڑ اٹھواؤ، لیکن یہ کمرہ اب میں رکھوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ تینوں بہویں ساس پر چیخنے چلانے لگے، بیٹے بھی چیخنے لگے، لڑائی جھگڑا بڑھ گیا تو تینوں بیٹوں نے ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، ساتھ میں ماں کی بھینس کو بھی رسول بیگم کو تھما دیا۔ رسول بیگم تو رو رو کے بےحال ہو گئی۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے بیٹوں کو سمجھایا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے اس عورت نے تو ہماری زندگی حیران بنا دی، ہم سے اپنے گھر میں نہیں رکھے، ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کی۔ رسول بیگم بیچاری روتے روتے اسٹیشن پر چلی گئی، وہیں بینچ پر بیٹھی اپنے گائے کی رسی ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ ایک نوجوان اس کے پاس آیا، جب اس سے وہاں بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کی ساری بات اسے بتائی۔ تو اس نوجوان نے اسٹیشن کے پاس ہی اسے ایک اچھا سا جھونپڑا ڈال دیا۔ اس نے نوجوان لڑکوں کو بہت دعائیں دی۔ کچھ رسول بیگم کا اخلاق بھی ایسا تھا کہ وہاں پر آتے جاتے لوگ ان سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی ایک کباڑ والا بھی موجود تھا، جو اکثر کچرا چننے کے لیے اسٹیشن کی جانب آ جایا کرتا۔ ایک مرتبہ جب وہ ایک شام وہاں سے ضرورت کا کچرا چننے کے لیے آیا تو کیا دیکھا کہ اسٹیشن بالکل ویران پڑا ہے، اکا دکھی ہی لوگ آ جا رہے ہیں، اور اسٹیشن کی ایک جانب ایک جھوپڑی بنی ہے جس کی چھت پر تو کپڑا ہے، مگر دیوار کی صرف ایک جانب چادر گری ہوئی ہے۔
باقی دیواروں پر صرف لکڑی کے بانس ہی موجود ہے اور اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ نہ ہی اسے جھونپڑی میں کوئی چارپائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور ضرورت کا سامان تھا۔ وہ اکثر رسول بیگم کو وہاں پر اپنی بھینسیں چراتے ہوئے دیکھتا تھا۔ سارا دن رسول بیگم اپنی بھینس کے ساتھ ہی گزر جاتا تھا۔ وہ اس کا یوں خیال رکھتی جیسے وہ اس کا کوئی قیمتی سرمایہ ہو۔ تھا تو وہ بھی غریب، مگر رسول بیگم کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا۔ بھلے ہی اس کا خود کا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود رسول بیگم کی حالت دیکھ کر اور اس کا انداز دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی جدی پشتی غریب یا پھر خانہ بدوشی نہیں ہے، بلکہ کسی مجبوری کے تحت یہاں رہ رہی ہے۔ وہ کباڑ والا ایک روز اپنے کباڑ خانے آئی ایک پرانی بوسیدہ سی چارپائی اور کچھ ضرورت کا سامان جسے بیچ کر اسے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی، وہ اٹھا کر رسول بیگم کے پاس چلا آیا۔ اس وقت رسول بیگم اپنی جھونپڑی کی باہر بیٹھی تازہ گھاس کاٹ کر اپنی بھینس کو دے رہی تھی کہ جب وہ کباڑ جس کی عمر 22 سال تھی اس کے پاس چلا آیا۔ رسول بیگم نے لڑکے کو دیکھا تو حیرت سے اس کے پاس موجود سامان دیکھنے لگی، تو وہ لڑکا کہنے لگا، اماں جی آپ یہ سامان اپنے پاس رکھ لیں، یہ سب میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر رسول بیگم کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھی۔ اس نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے وہ سارا سامان لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے بھی آ جایا کرتے تھے کہ غیر لوگ اس کا اخلاق اور اس کی غربت دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اکثر اس اسٹیشن پر اترنے والے لوگ اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے اور بدلے میں رسول بیگم سے ڈھیروں دعا لیا کرتے تھے۔ مگر اس کی ہی اولاد تھی، تین بیٹے ہونے کے باوجود وہ جھونپڑی میں رہ رہی تھی اور کسی بیٹے نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ان کی اماں کہاں گئی ہے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس بھینس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر تو رسول بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا ہی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خوشی سے وہاں پر آنے والے ہر شخص کو بتا رہی تھی کہ میری بھینس نے بچے دیے ہیں، یہ بھینس نہیں بلکہ میری ٹکٹ ہے۔ ٹکٹ کچھ لوگ تو اسے ذرا پاگل سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ شاید رسول بیگم کا ذہنی توازن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی زبان سے یہی باتیں نکلتی تھیں کہ یہ بھینس نہیں میرے ٹکٹ ہے۔ آخر ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیسے ٹکٹ ہے، تم ان بھینسوں کو ٹکٹ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ سن کر رسول بیگم کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گے، میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم بھینسوں کو پال پوس کر بیچنا، تمہیں جو پیسے ملے اس سے حج کرنے کے لیے گھر چلی جانا، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ بھینس نہیں بلکہ میرا حج کا ٹکٹ ہے۔ یہ سن کر تو لوگ اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ کسی سے فالتو بات کرتی نہ ہی اپنے دکھڑے روتی تھی، بلکہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہر ایک سے بڑے ہی شگفتگی سے پیش آتی تھی۔ آج تک کسی نے رسول بیگم کو اپنے لیے جوخم اٹھاتے یا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن وہ اپنے بھینسوں کے خیال میں لگی رہتی، ایک بھینس اور اب اس کے بچڑوں کو وہ سنبھالتی رہتی، کبھی تازہ گھاس لا کر دیتی تو کبھی کوئی خاص جڑی بوٹی اور دور سے توڑ کر انہیں لا کر دیتی، اور پھر بھینس کا دودھ بیچ کر ہی وہ اپنا گزارا کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی برکت تھی کہ بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی بھینسیں بھی اس قدر صحت مند نہ تھی ہو پائی تھیں جتنی صحت مند اور قابل دید بھینسیں رسول بیگم کی تھی۔ ایک مرتبہ اسی گاؤں کا چودھری اسٹیشن پر چلا آیا، جب اس رسول بیگم کی بھینس وہاں پر گھاس چرتی ہوئی نظر آئی۔ ایسی صحت مند بھینسیں چودھری نے تو عام طور پر کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی تھی۔ پاس کھڑا شخص کہنے لگا کہ یہ بھینس رسول بیگم نامی عورت کی ہیں جو یہی ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر چودھری کے من میں لالچ آیا تھا، وہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کے پاس آیا جہاں پر رسول بیگم رہتی تھی۔ رسول بیگم نے جھونپڑی کے باہر لوگوں کی آواز سنی تو فوراً چہرہ چھپائے باہر نکل آئی۔ دیکھا تو سامنے گاؤں کا چودھری کھڑا تھا، کہنے لگا یہ بھینسیں آپ کی ہیں؟ تو رسول بیگم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بڑی ہچکچا رہی تھی کہ کیونکہ سامنے گاؤں کا چودھری کہنے لگا بڑی ہی اچھی بھینسیں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا معاوضہ دے سکتا ہوں، تم اس جھونپڑی سے نکل کر پکے گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر رسول بیگم نے ایک نظر چودھری پر بڑھ ڈالی۔ چودھری فوراً اپنے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بھینسیں میرے
ڈیرے پر چھوڑ دو۔ میرا اپنا کاروبار ہے، میں دودھ بیچتا ہوں، تمہاری بھینسوں کو بھی اپنے پاس رکھ کر اچھا کھلاؤں پلاؤں گا، ان کا دودھ بیچوں گا، جو بھی معاوضہ ہوا میں تمہیں دوں گا، اس طرح تمہاری بھینسیں تمہیں مالا مال کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر رسول بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، کہنے لگی کہ چودھری صاحب، اگر میں چاہتی تو یہ سب خود بھی کر سکتی تھی، میرے پاس سے بھینسیں ہیں، میں بھی گھر گھر جا کر دودھ بیچ سکتی، خالص دودھ کی تو ویسے بھی ڈیمانڈ بڑی ہے، میں خود بھی کما سکتی تھی اور اپنے حالات بدل سکتی تھی، مگر چودھری جی مجھے دنیا کی آسائشوں کی اور پکے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے رب کے سونے کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد چاہے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر رسول بیگم ایک مرتبہ پھر اپنی بھینسوں کی رکھوالی میں لگ چکی تھی، جبکہ چودھری تو اس عورت کی نیت دیکھ کر ہی وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ وہیں دوسری جانب رسول بیگم کے تینوں بیٹے، اب تو ان کے وہ گھر بھی تنگ لگنے لگا تھا، کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، بچے آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرنے لگے تھے، نہ صرف بچے بلکہ بچوں کی وجہ سے مائیں بھی آپس میں لڑنے لگی تھی۔ گھر کا سکون تو جیسے برباد ہو کر رہ چکا تھا۔ رسول بیگم اور نور محمد کی حویلی بڑی تھی، وہاں پر مزید کمرے بنائے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر مزید گھر میں کمرے بنا کر سب بھائی اپنا حصہ بانٹ لیں گے، تاکہ روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھے کہ پیسہ کہاں سے لائیں، وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھر کے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک روز گاؤں کے ایک چودھری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی ماں کی بھینس دے دو، اس کی میں تم لوگوں کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر رسول بیگم کے بیٹے حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہا تھی کہ اماں کے پاس اتنی اچھی بھینسیں موجود ہیں۔ بہرحال ان کے من میں لالچ جاگ اٹھا، تو انہوں نے چودھری کو صاف منع کر دیا کہ ہم ہرگز اپنی بھینس نہیں بیچیں گے۔ چودھری ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ تینوں بیٹوں آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح اماں کو گھر لائیں گے۔ اماں سے نہ صحیح، البتہ ان بھینسوں سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی روز وہ اس اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر رسول بیگم دھوپ میں بیٹھی اپنی بھینسوں کی رکھوالی کر رہی تھی۔ دور سے اپنے بیٹوں کو آتا دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ موڑ گئی، یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے بیٹوں نے کہیں جانا ہو، مگر بیٹے ٹرین کو چھوڑ کر سیدھا چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ ان کا نظر ماں پر کم اور بھینسوں پر زیادہ تھا، جو ماں کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماں بھی کچھ بھانپ چکی تھی۔ بیٹے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جب سے تو گھر چھوڑ کر گئی ہے گھر میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے، بے شک ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمارے ساتھ گھر چل، وہ گھر سب سے پہلے تیرا بعد میں ہمارا ہے۔ مگر رسول بیگم نے جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہیں خوشی ہوں، کھلی فضا ہے، اپنا گھر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوں، میرے پاس میری بھینسیں ہیں جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی ہوں، پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے، یہ سبھی میرا ایک خاندان بن چکے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والی۔ بیٹوں نے خوب منتیں ترلے کیے، مگر رسول بیگم نے مانی تو مجبور انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا۔ اس نے روز ایک مرتبہ پھر رسول بیگم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، وہ ایک جانب اپنی جھونپڑی میں بیٹھی کتنی ہی دیر روتی رہی، اس کی بھینسیں باہر ہی اس کی جھونپڑی کے پاس بندھی تھی، اسے پہلے اپنا شوہر یاد آتا رہا، پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اکیلی عورت تھی، اگر مر بھی جاتی تو کون تھا جو اسے دفنا سکے، صحیح عورت تو شاید جنازے کو کندھا دینے کے تک بھی نہ پہنچتی، غیر تو پھر غیر تھے، یہی سوچ کر روتے روتے رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح جب اٹھی تو اسے اپنی بھینسوں کے بولنے کی آواز نہیں آئی تھی، جیسے ہی جھونپڑی سے نکل کر باہر آئی تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میدان صاف تھا
اس کی ایک بھی بھینس موجود نہیں تھی۔ وہ فقہ کے مارے دیکھنے لگی کہ کئی کھوٹے سے رسی چھڑا کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بھینسوں کی رسی اگر کھلی بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں جاتی۔ رسول بیگم سے بڑی ہی وفادار تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی بھینسوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ پورا اسٹیشن چھان مارا، مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اسٹیشن پر موجود لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سب بھینس کا بتانے لگی تو ہر کوئی رسول بیگم کے ساتھ تڑپ اٹھا تھا۔ سبھی اس کی بھینسوں کو ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اعلان بھی کروا دیا، مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں ملی تھی۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اما تم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرواؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بھینس مل جائے، چور پکڑے جائیں۔ مگر رسول بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کروا دی ہے۔ یہ میرے حج کے ٹکٹ تھے، میری بھینسیں نہیں چوری ہوئی، بلکہ میرے حج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے۔ بس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے گا۔ رسول بیگم کی یہ خبر اس قدر پھیلی کہ لوگ دور دور سے اس جانب آنے لگے۔ ہر کوئی اسی کی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح رسول بیگم کی بھینسیں مل جائیں۔ رسول بیگم کو تو اپنی زندگی خالی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی رو رو کر اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے، وہ مر کر ہی اپنے رب سے ملے گی۔ خانہ کعبہ دیکھنا تو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی جھونپڑی کے باہر کئی بڑے لوگ بیٹھے رسول بیگم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول بیگم بکھلائی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی کہ کیا میری بھینسیں مل گئی؟ کیا تم لوگ میری بھینسوں کا پتہ لے کر آئے ہو؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے رسول بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر رسول بیگم کی جھولی میں ڈالے اور کہنے لگے کہ رسول بیگم، نہ ہی یہ کوئی خیرات ہے، نہ ہی کوئی صدقہ، نہ ہی یہ کوئی ہم تم پر ترس یا ہمدردی کے طور پر تمہیں پیسے دے رہے ہیں، بلکہ یہ تم سمجھو کہ تمہارے حج کا ٹکٹ ہے۔ ہم تمہیں اپنے پیسوں سے حج کروائیں گے۔ تم نے جو نیکیاں کی وہ تمہاری رب جانتا ہے۔ جس نیت سے تم اپنی بھینسوں کو پال رہی تھی وہ بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری نیت سے انجان نہیں ہے، مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول بیگم کو خدا کا گھر دکھائیں۔ یہ سن کر رسول بیگم رونے لگی تھی۔ اس کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ کتنی دیر ہچکیاں باندھے روتی رہی۔ اس نے پیسے واپس کرنے کی بھی سوچا، مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، آپ ان پیسوں سے جا کر حج کریں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کم از کم آپ اپنی قبر میں یہ ارمان تو نہیں لے کر جائیں گی کہ آپ نے حج نہیں کیا۔ رسول بیگم مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، یہ میرا رب میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ رسول بیگم ایک قافلے کے ساتھ حج پر چلی گئی۔ شاید اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ پورے گاؤں میں رسول بیگم کے چرچا تھی۔ اس کی تو خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی اس کی روح پرواز ہو جائے اور وہ یہیں پاک زمین میں دفن ہو جائے۔ اس کے جذبات ایسے تھے کہ لفظوں میں بیان کرنا ہی مشکل تھا۔ حج کا فرائضہ اثر انجام دے کر وہ واپس لوٹی تو گاؤں والے پھولوں کے ہار لے کر اس کے استقبال کو آئے تھے۔ سبھی اس کو لے کر اسٹیشن پہنچے تو رسول بیگم ٹھٹک کر رکی تھی، کیونکہ اس کی تینوں بھینسیں اس کے جھونپڑے کے باہر یوں ہی بندھی تھی جیسے پہلے بندھی ہوا کرتی تھی۔ وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھتی اور پھر ان بھینسوں کو مارے خوشی کے دوڑتے ہوئے اپنی بھینسوں کے پاس آئی اور انہیں سینے سے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ بھینسیں کہاں سے آ گئی، یہ تو چوری ہو گئی تھی نہ۔ تبھی گاؤں کا چودھری ایک جانب سے آیا اور روتے ہوئے اپنے سر سے پگڑی اتار کر رسول بیگم کے قدموں میں رکھ دی۔ روتے ہوئے کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہاری بھینسوں کو دیکھ کر من میں عجیب سا لالچ امڑ تھا، اس لیے میں نے راتوں رات تمہاری بھینسیں چوری کروا لی، مگر اس رات کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پایا۔ میرے ڈیرے پر موجود ساری بھینسیں بیماری کا شکار ہو کر مر گئی، میرا کچھ بھی نہیں بچا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ بھینسیں تمہاری امانت تھیں، میں نے تمہیں لوٹا دی، بس مجھے بد دعا مت دینا۔
یہ سن کر رسول بیگم نے کچھ نہ کہا بلکہ اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور چودھری کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگت چکا تھا۔ بے شک جو معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو وہ ان مسائل کو یوں حل کرتا ہے کہ ہمیں کان خبر نہیں ہوتی، اور سارے معاملات سلجھ جاتے ہیں اور ہمیں سجدہ شکر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔